अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 29। अगर किसी ने भी कोई होशियारी की तो मैं ये बटन दबा दूंगा। उसने रिमोट फातिहाना अंदाज में लहराया और रिमोट पर मौजूद उस सब्ज रंग के बटन की तरफ आंख से इशारा किया। उस बटन को दबा देने से तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में लगे बम्स खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो सकते थे। तमाम उन्होंने ने हथियार टाल दिए। बुर्राक फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले कि तभी उसके सर पर एक नकाबपोश आदमी ने एक भारी चीज से वार किया। वो एकदम लड़खड़ा गया। उसके हाथ से वो रिमोट भी नीचे गिर गया। उसने रिमोट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी आंखों ने देखा कि उस रिमोट को किसी ने अपने पैरों तले कुचल दिया था। वो हैरत और बेयकीनी से यह मंजर देखता रह गया। फिर उसने सर उठाकर उस शख्स को देखा जिसने उस रिमोट को अपने पैरों तले कुचल दिया था। वो उनोर ही था। बुर्राक गुस्से से फिपर उठा। दो नकाबपोश अफराद ने उसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए खड़ा किया। वो गुस्से से पागल हो रहा था। तुम कुछ जल्दबाज हो, उनोर ने तलखी से कहा। और फिर उसने अपनी पैंट की जेब में से एक रिमोट निकाला। ये बिल्कुल पिछले रिमोट की तरह ही था। उसे समझ आ गई थी कि पिछला रिमोट असली नहीं था। उसने बेयकीनी से मराद को देखा जो खुद भी ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। उन्होंने एक बार फिर मराद को धोखा दिया था। अब अपनी जल्दबाजी की सज़ा भुगतो। उन्होंने ज़मीन पर रखी अपनी पिस्तौल उठाई और उसकी जानिब बढ़ाई। मराद ये देखकर सुलग उठा। नहीं, इसकी जगह मुझे मार डालो, बुर्राक को छोड़ दो। वो कह रहा था तो उसकी आवाज़ में बेहद तकलीफ थी। उन्होंने उसे नज़रअंदाज करता हुआ बिल्कुल बुर्राक के सामने जा खड़ा हुआ, जो उसे जहर खुंदा निगाहों से मुसलसल लब को चलता हुआ देख रहा था। कुत्ते, उसे छोड़ दो, मुझे मार डालो उसकी जगह। मराद गुर्राया तो एक नकाबपोश आदमी उसकी जाने बढ़ा और उसे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। क्या रहम की भीख नहीं मांगोगे तुम? उसकी नीली आंखों में झांकते हुए उन्होंने पूछा। मैं अल्लाह के सिवा और किसी से रहम की भीख नहीं मांगता, उसने गर्दन ऊंची करके बुलंद आवाज में कहा। वो सर झटक कर मुस्कुराया। मैं मौत से नहीं डरता, शहादत मेरे लिए एजाज है। मैं तो इस दिन के लिए बेताब था। उसके चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कान फैल गई। उसके बरक्स मराद बेहद बेचैन हो गया था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कलमे शहादत पढ़ लिया। उन्होंने दिल ही दिल में इतराफ़ किया कि उसने उस जैसा दिलेर आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। चंद ही लम्हे बाद उसने पिस्तौल बुर्राक के सर पर तान दी और फिर ट्रैगर पर हाथ रखा। बुर्राक का चेहरा बेखौफ था। नहीं, मराद बेबसी और तकलीफ से बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। उन्होंने पिस्तौल का ट्रैगर दबा दिया। बुर्राक की आंखों के सामने वो चेहरे लहराए। यामान बे जो उसे नसीहतें कर रहे थे, जैमरे खातून जो नमाज पढ़ रही थी और वो उन्हें खामोशी से देख रहा था, मीराए जो उससे खफा खफा सी थी और नैना एहसन जो हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ उससे बातें कर रही थी। वो ज़ेरे लब हल्का सा मुस्कुराया। पिस्तौल से निकली उस गोली की ज़ोरदार और भयानक आवाज़ हर सू गूंज उठी। बाब नंबर 13, इख्तिताम या शुरुआत। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है। जब जुल्मों सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले जब धरती धड़ 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 धड़केगी और अहले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनत पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा,
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। फैज़ अहमद फैज़। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नौहा गरी का। उसने ट्रैगर पे हाथ रखा हुआ था, बस ट्रैगर दबाने में कुछ ही सेकंड बाकी थे कि तभी नैना ने देखा कि उस वसी कमरे के दरवाजे को किसी ने अंदर की तरफ पूरा धकेल दिया। उसकी निगाहें उन पे जमी थीं। वो कई बावर्दी पुलिस अफसरान थे। वो अफसर जो सबसे आगे खड़ा था, उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। उस अफसर ने जैसे ही देखा कि मिकाइल मलिक ट्रैगर दबाने लगा है, उसने बगैर कुछ सोचे समझे दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ी पिस्तौल के ट्रैगर पे हाथ रखा और लहजे भर के बाद उसने ट्रैगर दबा दिया। पिस्तौल से निकली उस गोली की हौलनाक आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि पास ही दरख्तों पे बैठे परिंदे फड़फड़ा कर रह गए। फर्श पर वो चीज़ बह रही थी जो पानी से ज़्यादा गाढ़ी होती है। हाँ, ये खून ही था जो फर्श पे बह रहा था। नैना बिल्कुल शॉक्ड सी रह गई थी। मिकाइल फर्श पे घुटनों के बल गिरा चिल्ला रहा था। उसे एक टांग पे गोली लगी थी। पिस्तौल भी हाथ से छूटकर फर्श पर ही गिर गई थी। वो पुलिस अफसरान दौड़ते हुए उनकी जानिब बढ़े। फर्श पे से पिस्तौल उठाई और एक नज़र उस आदमी को देखा जिसकी टांग पे गोली लगी थी। वो पुलिस अफसर जिसने गोली चलाई थी वो शशतर सा रह गया। जब वो गोली चला रहा था उस वक्त उसने मिकाइल का चेहरा नहीं देखा था। उसकी तरफ तो उसकी पुश्त थी, जिसकी वजह से वो ये जान नहीं पाया था कि जिस पे वो गोली चला रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मिकाइल मलिक था। नैना एहसन को यहाँ लाने से पहले वो स्टीयरिंग संभाले कार मुतवाज़न रफ्तार के साथ चला रही थी। डैशबोर्ड पे उसका मोबाइल पड़ा था। उसे अभी घर यानी वो फ्लैट जो उसने किराए पर लिया था उससे निकले हुए कुछ ही देर हुई थी। डैशबोर्ड पर पड़े उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। उसने मोबाइल डैशबोर्ड से उठाया, स्क्रीन पे जगमगाता नंबर देखा और फिर फ़ोन कान से लगा लिया। जी अनाया बीबी, खैरियत तो है ना? दूसरी जानिब से सलाम का जवाब देने के बाद उसने पूछा। नैना एहसन की अब्बास अहमद के असिस्टेंट हारिब साहब से होने वाली मुलाकात। सिंपल, उनके घर की एक मुलाजिमा हमारे लिए काम करती है, उन्होंने शाने उचकाकर कहा। नैना को जिस बात का शक था वही हुआ। कौन? उसने फौरन पूछा। हारिब साहब कुर्सी से थोड़ा आगे को हुए और उसे बताना शुरू किया। अनाया बीबी, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा और फिर कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगा लिया। नैना लहजे भर के लिए खामोश रही। वो काफ़ी हैरत ज़दा सी लग रही थी। वो आपके लिए कब से काम कर रही हैं? उसने ज़रा से अबरू उचकाकर पूछा। चेहरे पर हैरत कायम थी। जब से मिकाइल की बीवी मारिया की वफ़ात हुई, उन्होंने फ़ौरन से जवाब दिया। अनाया बीबी ने हमारे लिए इसलिए काम करना शुरू किया क्योंकि वो मारिया के लिए कुछ नहीं कर सकी थीं और अपने इस गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मिकाइल के ख़िलाफ़ हमारा साथ दिया। नैना सुकड़े हुए अबरू और मुसलसल निचला लब दबाते उन्हें संजीदगी से सुन रही थी। यहाँ तक कि इरम को भी उन्होंने मेरे ही कहने पर भगाया। अगर हम उसे ना भगाते तो उसने भी फंसना था और अनाया बीबी ने भी। उन्होंने ज़रा से शाने उचका दिए। नैना ने ताईदी अंदाज में हल्का सा सर हिला दिया। मैं आपको अनाया बीबी का नंबर व्हाट्सएप कर देता हूँ। नैना कुछ समझ ना सकी। क्यों? मुझे उनके नंबर की क्या ज़रूरत है? हारिब साहब ज़ेरे लब माना खेज अंदाज में मुस्कुराए। क्योंकि अब्बास अहमद को ख़त्म करने के बाद आप मिकाइल की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। अनाया बीबी चूंकि उसी के घर पर होती हैं तो वो आपको काफ़ी मालूमात फराहम कर सकती हैं। उनकी बात में दम था। नैना ने इस बात में सर हिला दिया। खैरियत ही तो नहीं है नैना साहिबा? अनाया बीबी की आवाज़ में अजीब सी बेचैनी थी। उसके अबरू सुकड़ गए। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? लहजा कदरे तेज था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताऊं। वो काफ़ी कशमकश का शिकार लग रही थीं। जो भी कहना है खुलकर कहिए, उसने फौरन से कहा, माथे पर बल नुमाया हुए। मिकाइल साहब को मालूम हो गया है कि आप आज कोई अहम मीटिंग अटेंड करने जा रही हैं, उन्होंने थूक निगलने के बाद कहा। नैना के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ गया। वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी। इस मीटिंग के बारे में सिर्फ उसे, जिस न्यूज़ चैनल के लिए वो काम करती थी, उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के अलावा और किसी को मालूम ना था। तो मिकाइल को इस बारे में कैसे मालूम हो गया?
उसे कैसे मालूम हुआ? उसने परेशानी और नासमझी से लब काटते हुए पूछा। वो जी, उन्हें किसी अरीशा ने इस बारे में फ़ोन पर बताया था। और उनकी ज़बान से अरीशा का नाम सुनकर वो बिल्कुल साकित सी रह गई। उसे लगा उसे सुनने में गलती हुई है। कौन? उसने बमुश्किल पूछा। चेहरे पर बहुत कुछ था। अरीशा, मैंने उनके मुंह से सुना था कि वो आपकी कोई पुरानी सहेली है। और क्या कहते हैं उसे? दूसरी जानिब से उन्होंने फौरन अपने माथे को छुआ। नैना की आंखों में गहरा कर्ब उभर आया। असिस्टेंट? उसका चेहरा बेतासुर था। हाँ जी, असिस्टेंट। अनाया बीबी ने अब्रू उचकाए और फिर कहना शुरू किया। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की थी कि वो मीकाइल साहब असलम और मकबूल के साथ कुछ ही देर पहले रवाना हुए हैं। नैना के माथे पर कई सिलवटें नुमाया थीं। चेहरा बेतासुर सा और सपाट सा था। वो ज़रूर आपके ही पीछे निकले हैं। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। नैना चंद लम्हे खामोश रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनाया बीबी। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराने लगी। शुक्रिया की बात नहीं, आप बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उन्होंने नरमी से कहा। नैना ने फ़ोन बंद किया और मोबाइल डैशबोर्ड पर रख दिया। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अनाया बीबी की ज़बान से अरीशा का नाम सुना था। उसने तो अरीशा को भी नहीं बताया था कि वो आज एक अहम मीटिंग से जा रही है। इसका मतलब था कि उसने नैना और न्यूज़ चैनल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बातें छुप कर सुन ली थीं, क्योंकि जिस वक्त वो मीटिंग के सिलसिले में बात कर रहे थे उस वक्त अरीशा भी न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियो में ही थी। लेकिन दिल ही दिल में अभी भी नैना को उम्मीद थी कि शायद अनाया बीबी को कोई गलतफहमी हुई हो, शायद उनके कानों ने कुछ गलत सुना हो। लेकिन सच तो ये था कि उन्होंने जो कुछ सुना था वो बिल्कुल सच था। उसने 2-3 लंबी सांसें अंदर को खींची जैसे खुद को कंपोज कर रही हो। उसके माथे पर पसीने के कतरे नुमाया थे। डैशबोर्ड पर पड़े टिश्यू बॉक्स से उसने एक टिश्यू निकाला और माथे से पसीना पोंछा। एक हाथ स्टीयरिंग संभाले हुए था। उसके चेहरे पर बेचैनी, परेशानी और सोच की कई लकीरें नुमाया थीं। उसने एक पुरसोच निगाह डैशबोर्ड पर पड़े अपने मोबाइल पर डाली और मोबाइल उठा लिया। व्हाट्सएप ऑन किया और फिर वो उस पर अपने न्यूज़ चैनल के प्रोड्यूसर साहिल साहब को एक वॉइस नोट भेजने लगी। इसी दौरान उसने कार के साइड मिरर से ये भी देख लिया था कि 2-3 स्याह गाड़ियां उसकी कार का ताक़ुब कर रही थीं। वो समझ गई थी कि उसका पीछा कौन कर रहा है। साहिल साहब, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं उनके चेहरे तो नहीं देख सकती, लेकिन मुझे मालूम है कि ये कौन है, और मुझे यकीन है कि आप भी उन्हें अच्छे से जानते हैं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। ये लोग जानते हैं कि आज मैं आपसे मीटिंग करने आ रही थी और यकीनन ये लोग मुझे मीटिंग में नहीं आने देंगे। अगर मुझे देर हो गई तो आप समझ जाइएगा कि मैं किसी खतरे में हूँ। अब सब कुछ आपको हैंडल करना है। उसने वॉइस मैसेज सेंड कर दिया। फिर एक गहरी सांस ली। वो अब मज़ीद मुतज़ब्ज़ब सी दिखाई दे रही थी, मगर फिर भी वो खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रही थी। असलम बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मीकाइल को गोली लगी थी। वो फर्श पे बैठा चिल्ला रहा था। असलम चंद लम्हे बौखलाहट का शिकार होकर खड़ा रहा। फिर जैसे ही उसने अपने हवास पर काबू पाया तो मीकाइल की जानिब बढ़ा और उसकी चोट देखने लगा। तुम सब कितने गाली हो और मुझे गोली क्यों मारी? हाँ, वो बुलंद आवाज़ में उन पर चीख रहा था। उसकी आवाज़ में तैश, तकलीफ़, आवाज़ बाख्तगी शामिल थी। 2-3 पुलिस अफसरान नैना की जानिब बढ़े। उसके कुर्सी से बंधे हाथ रस्सियों की कैद से आज़ाद करवाए। नैना ने उन्हें शुक्रिया कहा और कुर्सी के साथ बंधे अपने पाँव रस्सियों की कैद से आज़ाद करने लगी। तुम सब मुझे जानते नहीं हो। मैं मीकाइल मलिक हूँ। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका खमियाजा तुम लोगों को भुगतना होगा। वो इश्तियाल अंगेज लहजे में कह रहा था। उसकी टांग से अभी भी खून बह रहा था। 1-2 पुलिस अफसरान फिक्रमंदी से उसकी जानिब बढ़े। हमें माफ़ कर दें मीकाइल साहब, हमें नहीं मालूम था कि आप यहाँ हैं, नहीं तो कसम ले लें हम तो आते तक नहीं। एक अफसर काफ़ी तेज़ लहजे में बेचैनी और फिक्र से कह रहा था। तो मीकाइल ने उसकी बात दुरुस्ती से काट दी। अपनी बकवास बंद करो और जल्दी मुझे अस्पताल लेकर जाओ। कितनी तकलीफ़ हो रही है मुझे। वो सख्ती से खंकारा। जी मीकाइल साहब, हम आपको अस्पताल ज़रूर लेकर जाएंगे। जब आपकी मरहम पट्टी हो जाएगी उसके बाद हमें आपको अरेस्ट करना होगा। वो पुलिस अफसर जिसने उसे गोली मारी थी वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा तहक्कुम और संजीदगी से कह रहा था। मीकाइल के बिगड़े हुए तासुरात मजीद बिगड़ गए। क्या क्या कह रहे हो तुम?
میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حواس باختہ سا ہو گیا۔ ہمارے پاس آپ کے اریسٹ وارنٹ ہیں۔ نینا صاحبہ کو جس نے اغوا کیا تھا، ہمیں حکم ملا تھا کہ ہم اسے اریسٹ کر لیں، اور یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا کہ انہیں اغوا کرنے والے آپ ہیں، اسی لیے ہمیں آپ کو ہی اریسٹ کرنا ہوگا، اس نے صاف گوئی سے کہہ ڈالا۔ میکائل کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزرا۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ آپ نے جو کہنا ہے کورٹ میں کہیے گا۔ وہ اب میکائل کو فرش پہ سے اٹھا رہا تھا، لیکن اس نے درشتی اور روکھے سے انداز میں اس افسر کے ہاتھ خود سے دور کیے۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، سمجھ آئی؟ اس نے افسر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نینا کرسی سے اٹھی اور اس نے اپنے ماتھے کو چھوا۔ زخم میں اب بھی تکلیف تھی، لیکن اب اس کا دل بے حد پرسکون تھا۔ وہ اب تیکھی نگاہوں سے فرش پر بیٹھے میکائل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کی بے بسی پر بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ آپ ہمیں مجبور مت کیجیے میکائل صاحب، ہم آپ کو یہاں سے زبردستی نہیں لے جانا چاہتے۔ وہ افسر اب قدرے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کیسے میکائل صاحب کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اسلم بپھر کر ان افسران کی جانب بڑھا۔ دو افسران اس کی طرف لپکے، وہ انہیں پیچھے کی طرف درشتی سے دھکے دے رہا تھا تو اسی وقت ان میں سے ایک افسر نے پینٹ کی جیب سے ہتھ کڑی نکالی اور اسلم کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف موڑتے ہوئے اس کے ہاتھ ہتھ کڑی میں قید کر لیے۔ اس نے خوب مزاحمت کی لیکن سب بے سود رہا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہی ہوگا میکائل صاحب، کیونکہ باہر میڈیا بھی پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بدنامی سے بچ جائیں تو ہمارے ساتھ چلیے۔ اس نے بہت زیادہ پر کافی زور دیا۔ میکائل بھونچکا رہ گیا۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے اس افسر کا چہرہ تکا۔ میڈیا کو یہاں کس نے بلایا؟ اس کی آنکھیں بے یقینی کے عالم میں پھیلی تھیں۔ نینا زیر لب مسکرائی۔ اس افسر نے ایک دم نینا کی طرف مانا خیز نگاہوں سے دیکھا۔ میکائل نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا۔ اس کے ماتھے پر کئی بل نمایاں ہوئے، سرخ پڑی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ لب کچلتے ہوئے اسے زہر خندہ نگاہوں سے دیکھنے لگا اور جواباً اس نے طنز و استہزاء کے ساتھ مسکرا کر سر جھٹکا۔ وہ پولیس افسران اب میکائل کو فرش سے اٹھا رہے تھے۔ وہ مسلسل شعلہ باز نگاہوں سے نینا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی کے ابھی نینا کو زمین میں زندہ گاڑ دیتا۔ اس کی پستول جو زمین پر گری تھی وہ بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ وہ اب ان پولیس افسران کے ساتھ اس پرانی اور بوسیدہ سی عمارت سے باہر نکل رہا تھا۔ سورج کی تپش مزید بڑھ گئی تھی۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجنے والے تھے اور باہر سے اچھا خاصا شور آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ شور کس بات کا ہے۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ کئی لوگ کیمرے اٹھائے مائک پکڑے اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ وہ سب بھی میکائل کو یوں زخمی دیکھ کر پہلے تو بالکل ششدر رہ گئے تھے اور پھر انہوں نے سوالوں کی بھرمار شروع کر دی۔ میکائل ان سے نظریں چراتا پولیس اہلکاروں کے ساتھ گاڑی تک بڑھ رہا تھا۔ کئی صحافی اس سے سوالات پوچھے جا رہے تھے لیکن وہ ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ میکائل صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ یہاں نینا احسن کو اغوا کر کے لایا گیا ہے، تو آخر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک نوجوان صحافی تھا جس نے یہ سوال پوچھا تھا۔ وہ میکائل کے ساتھ قدم ملاتا ہوا چل رہا تھا۔ کچھ پولیس اہلکار اسے میکائل سے دور جانے کا بار بار کہہ رہے تھے لیکن وہ بھی باقی صحافیوں کی طرح ہی ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ میکائل اب کی بار اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس صحافی کے منہ پر دے مارا۔ وہ بوکھلا کر حواس باختہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ تمام کیمراز میں یہ سین ریکارڈ ہو گیا تھا۔ میکائل ملک اب پولیس اہلکاروں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ انہیں پہلے اسے اسپتال لے کر جانا تھا۔ میکائل کے ساتھ ہی اسلم بھی بیٹھا تھا جس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے تھے۔ میکائل نے ایک کاٹ کھانے والی نگاہ اسلم پر ڈال لی جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حالانکہ در حقیقت یہ سب اسلم کے ساتھ ساتھ میکائل کی نااہلی کی وجہ سے بھی ہو رہا تھا۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے اس بوسیدہ اور پرانی سی عمارت کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ اب اس عمارت کے اندر سے نینا احسن ہمیشہ کی طرح پورے اعتماد اور باوقار انداز میں چلتے ہوئے باہر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ 3-4 پولیس اہلکار بھی تھے۔ تمام صحافی اس کی جانب بڑھے اور سوالوں کی بھرمار کر دی۔ نینا صاحبہ، کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو یہاں کون لایا؟ 2-3 صحافیوں نے ایک ساتھ ہی سوال پوچھا۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی، پھر جواب دینے کے لیے لب کھولے۔
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مجھے یہاں کون لایا تھا؟ اس نے سوال پر سوال کر ڈالا۔ سب سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میکائل صاحب کو گولی کس نے ماری اور وہ آپ کو یہاں کیوں لائے؟ کئی سوال پوچھے جا رہے تھے۔ ایکسکیوز می، اب ہمیں اجازت دیجیے، باقی سوال بعد میں۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ کھڑے پولیس اہلکار بھی اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے چلنے لگے اور وہ صحافی جو ابھی سوال پوچھنے کی غرض سے بار بار آگے آ رہے تھے، انہیں وہ پولیس اہلکار پیچھے کیے جاتے۔ نینا کی سیاہ آنکھوں میں ایک خاص فاتحانہ چمک تھی۔ زیر لب ایک ہلکی سی مسکان پھیلی تھی۔ دل بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے ایک بار پھر اسے فتح نصیب کی۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ نہیں، مراد بے بسی اور تکلیف سے بلند آواز میں چلایا اور ساتھ ہی فرش پہ سے اٹھا اور پھر براق کی جانب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بڑھا۔ براق کی نگاہیں ہنوز انور پر جمی تھیں۔ انور نے پستول کا ٹریگر دبایا۔ پستول سے نکلی اس گولی کی زوردار اور بھیانک آواز ہر سو گونج اٹھی۔ براق نے دیکھا کہ اس کے بالکل سامنے مراد کھڑا تھا۔ اس کے سامنے اس کی پشت تھی۔ انور بھی بالکل شاکڈ رہ گیا۔ وہ گولی براق یامان کو نہیں بلکہ مراد کارا بے کو سیدھا سینے پہ جا کر لگی تھی۔ براق نے اپنے ہاتھ اس نقاب پوش افراد کی قید سے چھڑوائے اور فرش پر گرتے ہوئے مراد کو بازوؤں سے پکڑ کر تھاما۔ وہ اس کے ساتھ ہی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ مراد! ساتھ ہی وہ زور سے چلایا۔ مراد کے سینے میں سے خون کی کئی لہریں امٹ کر باہر کی طرف نکل رہی تھیں۔ اس تکلیف میں اس کا چہرہ بے حد پرسکون لگ رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ تیز تیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مراد زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ یہ تم نے کیا کیا ہاں؟ اس نے بے بسی اور تعصب سے پوچھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، لہجے بھر کے بعد اس نے رک رک کر کہا۔ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھیں۔ کیوں؟ اس نے زخمی سے لہجے میں پوچھا۔ تم جانتے ہو کیوں؟ جواب فوراً سے دیا گیا اور پھر وہ کھانسنے لگا۔ براق کی نیلی آنکھیں نم پڑ گئی تھیں اور وہ اسے بے بسی سے دیکھتا رہا۔ میری ایک بات غور سے سنو براق، اپنی کھانسی پر بمشکل قابو پانے کے بعد اس نے دبی دبی سی آواز میں کہا۔ میں سن رہا ہوں، کہو کیا کہنا ہے؟ براق اس کے ماتھے پر بکھرے سیاہ بال نرمی سے پیچھے کر رہا تھا۔ تم مجھے معاف کر دینا۔ اور وہ ایک بار پھر کھانسا۔ اس کے منہ سے اب خون نکل رہا تھا۔ براق کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں مراد، اس نے ترنت کہا، اور اگر ہو سکے تو اللہ سے میری مغفرت کی دعا کرنا۔ اس نے اسے آس سے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی زبان سے نکلے بالکل آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد براق نے دیکھا کہ وہ بمشکل سانس لے پا رہا تھا اور پھر اس کے ہونٹ ہلنا بند ہو گئے۔ سیاہ آنکھیں بند ہوئیں تو دوبارہ نہ کھل سکیں۔ نبضیں ہلکی ہلکی جنبش سے کانپ رہی تھی، لیکن لحظہ بھر کے بعد یہ ہلکی ہلکی جنبش بھی بالکل بند ہو گئی۔ براق بالکل ساکت سا رہ گیا۔ چند لمحے وہ اسے خاموشی سے خالی خالی اور زخمی سی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ انور نے مصنوعی تعصب سے سر جھٹکا اور پستول ایک بار پھر براق کی طرف بڑھائی۔ وہ نقاب پوش افراد ایک بار پھر براق کی جانب بڑھے۔ انہوں نے جیسے ہی براق کو بازوؤں سے پکڑنے کی کوشش کی تبھی انہیں گولی کی ایک زوردار آواز سنائی دی۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس وسیع کمرے کے داخلی دروازے کی جانب گئیں۔ وہاں جو نقاب پوش افراد کھڑے تھے وہ اب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے تھے۔ ان پر مشین گنز تان دی گئی تھیں اور ایسا کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ براق کے دلیر سپاہی تھے۔ براق بے، ہم آ گئے، احمد اور ایرن نے ایک ساتھ بے حد فاتحانہ انداز میں کہا۔ براق کے چہرے پر بھی ایک فاتحانہ مسکان پھیل گئی۔ گولی کی جو آواز کچھ دیر پہلے گونجی تھی، وہ گولی ہوا میں احمد نے چلائی تھی تاکہ سب آگاہ ہو جائیں کہ وہ سب آ گئے ہیں۔ براق اور اس کے سپاہیوں کا مراد کی تلاش میں نکلنے سے پہلے۔ یہ منظر آرمی کے خفیہ بیس کے وسیع ہال کا تھا، جس کے مرکز میں ہمیشہ کی طرح وہ بے حد پراعتماد انداز میں سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ دونوں اطراف میں کئی افسران اپنی اپنی صف میں کھڑے تھے۔ بائیں جانب والی صف میں پہلے نمبر پر بے حد چوکنا سا ہو کر احمد کھڑا تھا، اس کے ساتھ پرکشش سرمئی آنکھوں والا ایرن۔ میری بات غور سے سنو، میں جنگل میں پہلے جاؤں گا، تم سب میرے پیچھے آؤ گے، ٹھیک ہے؟ براق نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔
یہاں ایک بات ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ جنگل کا نام اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ اس طرح کے علاقے ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے نام نہ لکھنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ لیکن کیوں براق بے؟ احمد نے اپنی بھوری آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ ایسے مراد کو لگے گا کہ میں اکیلا ہوں اور وہ ضرور مجھ پر حملہ کرے گا۔ اس نے ترنت سے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسے ایسا کرنے دیں گے؟ ایرن نے فوراً ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر سرمئی آنکھیں سکیڑ کر لب کاٹتے ہوئے کہا۔ براق زیر لب ہلکا سا مسکرایا اور چند قدم اس کی جانب بڑھا۔ ریلیکس، جذبات قابو میں رکھو ایرن۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ معاف کیجیے گا۔ ایرن سمجھ گیا کہ اسے یوں تیز لہجے میں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ براق نے ہلکا سا سر ہلایا جیسے اس کی معافی قبول کی ہو اور پھر دوبارہ سے اپنی بات کہنے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹا۔ جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا تب تم لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جانا جہاں ہم موجود ہوں گے۔ سب افسر اسے بے حد چوکنا ہو کر سن رہے تھے۔ ان سب کی گردنیں بالکل سیدھی تھیں، چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ اور جب تم لوگ دیکھو کہ اونور پہنچ گیا ہے تب تم لوگ جانتے ہو نا کہ کیا کرنا ہے؟ اس نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ یاد رکھنا، ہمارا اصل ہدف مرات نہیں اونور ہے۔ ہر لفظ پر زور دیا گیا اور اونور کے نام پر اس نے سب سے زیادہ زور دیا۔ خدا ہماری مدد فرمائے، احمد نے سر کو خم دے کر کہا۔ آمین۔ اگر فتح نصیب ہوئی تو بے شک یہ فتح ہماری نہیں بلکہ اللہ کی ہوگی۔ اگر شہید ہوئے تو ہم غم نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے بعد بھی کئی بہادر ایسے ہیں جو ہمارے مقصد کو پورا کریں گے۔ وہ باطل کا سر توڑ کر رکھ دیں گے۔ اس نے بے حد پر اعتماد انداز میں کہہ ڈالا۔ تمام سپاہی یہ سن کر زیر لب مسکرائے اور سر کو خم دیا۔ اونور نے وہ ریموٹ فاتحانہ انداز میں ان سپاہیوں کے سامنے لہرایا۔ براق نے آنکھ سے احمد اور ایرن کو اشارہ کیا اور وہ اس کا اشارہ سمجھ گئے تھے۔ تیار ہو جاؤ سپاہیوں، جنگ کا وقت آ گیا ہے، احمد نے بلند آواز میں کہا۔ سب نے اللہ اکبر کہا اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اونور ریموٹ کا سرخ بٹن دبانے ہی والا تھا کہ تبھی اونور نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود ریموٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اس نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس نے اتنی صفائی سے گولی چلائی تھی کہ اس کے ہاتھ کو کوئی آنچ بھی نہ آئی۔ وہ احمد ایلپ ہی تھا۔ اونور اسے خاموش، تیکھی اور زہر خندہ نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ احمد نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر سر جھٹکا۔ اور اب احمد اور ایرن سب سپاہیوں کے ساتھ اونور ان نقاب پوش افراد کی جانب دوڑے جن نقاب پوش افراد نے براق کو مضبوطی سے بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی گرفت اس پر مزید جما لی۔ براق نے اپنی کوہنی ایک نقاب پوش آدمی کے منہ پر دے ماری اور وہ کراہ کر پیچھے ہٹا۔ دوسرے نقاب پوش آدمی کے منہ پر اس نے ایک زوردار گھونسا مارا۔ اس کے تو چاروں طبق ہی روشن ہو گئے۔ اے ماشاءاللہ براق بے، ماشاءاللہ۔ ایرن یہ دیکھ کر ستائشی انداز میں مسکرایا اور ساتھ ہی وہ مشین گن سے ایک کے بعد ایک گولی نقاب پوش آدمیوں پر چلا رہا تھا۔ کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑے احمد نے زمین پر گری ایک پستول اٹھائی جو ان میں سے ایک نقاب پوش آدمی کی تھی۔ اس نے اپنی مشین گن براق کی طرف اچھالی اور خود اس پستول سے نقاب پوش افراد پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہر طرف پستولوں سے چلتی گولیوں کی بھیانک، ہولناک اور دل دہلا دینے والی آواز گونج رہی تھی۔ ہر سو بھگدڑ مچی تھی۔ اس دوران اونور بھی پستول سے لگاتار فائر کیے جا رہا تھا۔ وہ بمشکل ہی اپنا بچاؤ کر پا رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کے ساتھی باری باری موت کے منہ میں جا رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ براق نے دیکھا کہ مراد کی لاش پر سے ایک نقاب پوش آدمی گزر کر گیا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ فوراً اس کی لاش کی جانب بڑھا اور اسے فرش پر سے اٹھایا، ساتھ ساتھ وہ مشین گن سے فائرنگ بھی جاری رکھے ہوا تھا۔ اس نے اس کے بازوؤں کو تھاما اور گھسیٹتے ہوئے اس کی لاش کو کمرے کے ایک کونے میں لے گیا تاکہ کوئی اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرے۔ خاموش معنی خیز نگاہوں سے اس نے اس کی لاش کو دیکھا، پھر اس سے توجہ ہٹا دی۔ اب اس وسیع کمرے میں صرف چند ہی نقاب پوش افراد باقی تھے۔ براق اور اس کے سپاہی ان نقاب پوش افراد پر غالب آنے والے تھے، بلکہ غالب آ ہی چکے تھے۔ اونور کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب کچھ غلط ہو رہا تھا۔ وہ ہار رہا تھا اور اسے شکست براق یامان دے رہا تھا، بلکہ براق تو صرف ایک وسیلہ تھا۔ فتح اور شکست تو اللہ دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس وسیع کمرے میں اب نگاہ دوڑاؤ تو فرش پر کچھ نقاب پوش افراد اوندھے منہ گرے اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ کچھ نے تو گولی لگنے کے باعث موقع پر ہی موت کو گلے لگا لیا تھا۔
اب یہاں صرف 2-3 ہی نقاب پوش افراد کھڑے تھے۔ ایک نے تو سرنڈر کر دیا تھا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر باقی بچے کچھ نقاب پوش افراد نے بھی سرنڈر کر دیا۔ براق نے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ نقاب پوش افراد جنہوں نے سرنڈر کیا ہے انہیں اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن انہیں مارنا نہیں ہے کیونکہ وہ سرنڈر کر چکے تھے۔ انور نے ایک نظر ان نقاب پوش افراد کو دیکھا اور پھر براق کو۔ انور کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ براق اس کا ارادہ سمجھ چکا تھا۔ وہ فوراً پلٹا اور تیز قدموں کے ساتھ دوڑنے لگا۔ براق بھی تیز قدموں کے ساتھ لب کاٹتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور اسے اس کے کوٹ کے کالر سے پکڑ کر اپنی پوری قوت کے ساتھ نیچے فرش پر پٹخ دیا۔ وہ بالکل بوکھلا گیا تھا اور ابھی وہ مزید بوکھلانے والا تھا۔ براق نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے دائیں گال پر رسید کیا۔ اس کے ارد گرد کی دنیا گول گول گھومنے لگی اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ فرش پر بے ہوش ہو کر لیٹ گیا۔ براق اسے یوں دیکھ کر طنز، استہزاء اور فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ احمد اور ایرن، اسے گاڑی میں ڈالو اور ان نقاب پوش افراد کو بھی، اور ہاں، ان کے نقاب بھی اتارو۔ ان سب سے ابھی حساب لینا ہے، اس نے تحکم سے کہا۔ احمد اور ایرن سر کو خم دے کر اس کے حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھے۔ یا اللہ، لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کا، اس نے زیر لب کہا۔ دل بے حد خوش تھا۔ اللہ نے اسے کامیاب کیا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ وہ اس دیوار کی طرف پلٹا جس پر کئی مانیٹرز نصب تھے۔ اس نے چند لمحے ان مانیٹرز کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھا، پھر موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ دندار بے، مجھے آپ سے ایک کام ہے، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ اس نے دندار بے کو ان علاقوں کے نام بتایا اور ساتھ ہی ان علاقوں کی مزید کچھ معلومات دیں۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں کئی بم فٹ تھے۔ انہیں ڈیفیوز کروانے کی ذمہ داری اس نے دندار بے کو دی۔ انہوں نے فوراً اسے تسلی دی کہ یہ کام آج ہی ہو جائے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ کام اسی دن ہو گیا تھا اور کسی کو بھی کوئی نقصان نہ ہوا۔ بلا شبہ اس کا سہرا براق یامان کے سر ہی جاتا تھا۔ میکائل جب اسپتال پہنچا تو اسے اور بھی بہت سی نئی خبریں ملنے والی تھیں جو اس کے لیے تباہی نہیں، بہت بڑی تباہی لانے والی تھیں۔ مرہم پٹی کے بعد اسے پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ اس کے خلاف نینا احسن نے FIR کٹوائی ہے، اور وہ FIR اس بات کی تھی کہ اسے اغوا کیا گیا تھا۔ نینا نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا لیا تھا، اور صرف یہی نہیں، اس پر اور بھی بہت سے کیسز کروا دیے گئے تھے، جن میں سے ایک کیس یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی ماریا کا قتل کیا ہے۔ ماریا کے قتل کیس کے علاوہ اس پر یہ کیس بھی ہو گیا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ اور کس کے ساتھ منی لانڈرنگ میں ملوث تھا؟ وہ شخص تھا راجیش، وہی دہشت گرد جس کے ساتھ مل کر وہ منی لانڈرنگ کیا کرتا تھا، جس کے کہنے پر وہ کئی بیانات دیتا اور اس کے بدلے ایک اچھی خاصی رقم ملا کرتی تھی۔ وہ اب ملٹری کی گڈ بکس سے نکل چکا تھا، اور یہ اس کے لیے ایک بہت ہی بری خبر تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ اسلم بھی نہیں تھا کیونکہ اسے پولیس اہلکار تھانے لے جا چکے تھے۔ میکائل کا بھی اسپتال سے اگلا ٹھکانہ وہی تھا۔ پولیس اہلکاروں کو اوپر سے یہ آرڈرز آ چکے تھے کہ اسی ہفتے میکائل کو اسپتال سے تھانے لے جایا جائے، کیونکہ ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ اسے گولی ہلکی سی چھو کر ہی گزری تھی، اس لیے یہ چوٹ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میکائل پر جو کیسز کیے گئے تھے وہ بظاہر اس کی مخالف پارٹیز کی طرف سے کیے گئے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان سب کے پیچھے اور کسی کا نہیں بلکہ نینا احسن کا ہی ہاتھ ہے، اور ایسا ہی تھا۔ نینا احسن کے پاس میکائل ملک کے خلاف جتنے ثبوت تھے اس نے ان سب ثبوت کی کاپیز اپنے چینل کے پروڈیوسر کو میکائل کے انٹرویو کے بعد ہی فراہم کر دی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وقت کا بھروسہ نہیں۔ اگر اسے کچھ ہو بھی گیا تو کم از کم میکائل کے خلاف اس کے پاس جو ثبوت تھے وہ ضائع تو نہیں ہوں گے۔ اس کے چینل کے پروڈیوسر ساحل صاحب نے ہی وہ ثبوت میکائل کی مخالف پارٹیز کے رہنماؤں کو فراہم کیے تھے، لیکن اس کے بدلے انہوں نے ان سے بھاری قیمت بھی وصول کی تھی۔ اس منافق اور مفاد پرست دنیا میں ہر کوئی اپنا مفاد ہی دیکھتا ہے، سو انہوں نے بھی اپنا مفاد ہی دیکھا۔ جب نینا نے انہیں وائس میسج کیا کہ کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو انہوں نے ہی پولیس کو اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس مشکل وقت میں یہ سچ تھا کہ ساحل صاحب نے اس کا کافی ساتھ دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ نینا کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کس قدر بہادر، نڈر اور دیانت دار ہے۔ اسے ان کے چینل کے ساتھ کام کرتے ہوئے 5-6 سال ہونے کو آئے تھے، اور ساحل صاحب یہ بات بھی اچھے سے جانتے تھے کہ نینا احسن ہی ہے جو ان کے چینل کی TRP یعنی ریٹنگز مینٹین کیے ہوئے ہے۔
ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر ہی انہوں نے نینا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر نینا کو کچھ ہو جاتا تو انہیں اپنے چینل کی TRP یعنی ریٹنگز کی خاصی فکر پڑی رہتی، اور وہ یہ بات بھی بخوبی جانتے تھے کہ نینا احسن کی طرح کا صحافی انہیں کافی عرصے تک نہیں مل سکتا تھا۔ جہاں تک بات تھی کہ پولیس اس بوسیدہ اور پرانی سی عمارت تک کیسے پہنچی، تو وہ اس طرح سے پہنچی تھی کہ نینا احسن کی کار میں ٹریکر لگا تھا۔ اس کی کار کو ٹریک کرنے کے بعد انہوں نے اس کے نام پر جو سمز تھیں انہیں ٹریس کیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ نینا احسن کے نام پر 2 سمز تھیں۔ ایک سم انہیں اس موبائل سے ملی جو اس کی کار میں موجود تھا، دوسری سم یقیناً اس کے دوسرے موبائل میں تھی، کہ وہ چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل تھا جس کو نینا نے صرف فون کالز کے لیے ہی رکھا ہوتا۔ جب میکائل ملک اسے اس بوسیدہ سی عمارت میں لے گیا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ نینا نے اپنے عبائے میں وہ موبائل چھپا رکھا تھا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ کچھ لوگ اس کی کار کا پیچھا کر رہے ہیں، اس وقت اس نے اس موبائل کا آڈیو ریکارڈر آن کر دیا تھا۔ پولیس ان تک اس کے اس چھوٹے بٹنوں والے موبائل فون میں موجود سم کو ٹریس کر کے ہی ان تک پہنچی تھی۔ نینا احسن کے پاس جو آڈیو ریکارڈنگ تھی اس میں میکائل نے اپنے ہر جرم کا اعتراف کیا تھا۔ اس نے وہ ریکارڈنگ میڈیا کو فراہم کر دی تھی، اور تو اور جب اسے تھانے لے جایا گیا اس نے وہ آڈیو ریکارڈنگ پولیس کو بھی فراہم کر دی تھی۔ اسے گھر پہنچتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ وہ اب اس کرائے کے فلیٹ میں نہیں آئی تھی، وہ تو اپنے گھر آئی تھی۔ اسے اب اس فلیٹ میں چھپ کر رہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اپنے گھر آنے سے پہلے وہ تھانے میں تھی۔ میکائل ملک کے خلاف رپورٹ اور FIR درج کروانے اور اس کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر لوٹی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے احسن صاحب کو میسج کر دیا تھا کہ وہ لوگ بھی اب گھر واپس آ سکتے ہیں۔ احسن صاحب نے جواباً بس اوکے لکھ کر بھیج دیا۔ اس نے انہیں میسج کرنے سے پہلے کال کی تھی لیکن انہوں نے کال ریسیو نہ کی۔ اس نے جب تمام نیوز چینلز پر گردش کرتی ہوئی خبریں دیکھیں تو اس کا دل تشکر کے بہت سے جذبات سے بھر گیا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا، کیونکہ نیوز میں ہر طرف اس کی بہادری، ذہانت، پر اعتمادی، بے خوفی اور دلیری کے چرچے ہو رہے تھے۔ وہ تو جیسے ایک ہیرو بن گئی تھی۔ کچھ دن پہلے اسے جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے برعکس آج ہر طرف اس کی بہادری اور ذہانت کا لوہا مانا جا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اسے کئی بڑے بڑے اور معروف نیوز چینلز اور پلیٹ فارمز سے انٹرویو کی کالز موصول ہوئیں۔ یہ اس کے لیے اعزاز کی بات تھی، اور وہ ان سب کو انٹرویو دینے کے لیے تیار بھی تھی۔ لوگ اس بہادر اور پر اعتماد لڑکی کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے تھے جس نے میکائل ملک جیسے شیطان کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کیا۔ نینا احسن عورت ذات ہونے کے باوجود بالکل بھی نہ گھبرائی۔ ہر کوئی اس بات کو بار بار اجاگر کر رہا تھا کہ جہاں ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کمزور اور ڈرا سہما سا سمجھا اور دکھایا جاتا ہے، اسی معاشرے میں نینا احسن جیسی بہادر اور بے خوف خواتین بھی سانس لیتی ہیں۔ نینا احسن بہت سی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر بھی صرف اور صرف نینا احسن کے ہی چرچے ہو رہے تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ احسن صاحب کو اس بارے میں معلوم نہ ہو، پھر بھی انہوں نے اس کی کال کیوں نہیں ریسیو کی؟ کیا وہ اب تک اس سے ناراض تھے؟ اس کے مطابق نینا احسن کو اپنے خواب کا بھی مطلب اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ 2 دن پہلے ہی اس نے اپنے اس عجیب و غریب خواب کا تیسرا حصہ بھی دیکھا جس کا مطلب اسے تب سمجھ نہ آیا تھا، مگر اب اسے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ 2 دن پہلے طوفان کی شدت کافی بڑھ چکی تھی۔ وہ برف کے ڈھیر میں فنا ہو رہی تھی۔ سانس بہت رک رک کر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بند ہو رہی تھیں۔ لہجے بھر کے بعد اس نے بمشکل آسمان پر گول گول گھومنے والے اس پرندے کو دیکھا۔ یہ وہی پرندہ تھا جسے اس نے برف کی قید سے آزاد کروایا تھا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس پرندے کو دیکھ رہی تھی جس پر اس برف باری اور طوفان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جب بند ہوئیں تو اسے لگا کہ وہ اب کبھی اٹھ نہیں پائے گی۔ اسے لگا سب بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن دل میں ایک سکون تھا کہ وہ اس چکور کو برف کی قید سے آزاد کروا چکی تھی۔ اس کا پورا جسم برف سے ڈھک رہا تھا، صرف چہرہ ہی تھا جس پر ابھی تک برف نے پوری طرح سے اپنا روب نہیں جمایا تھا۔ دھیرے دھیرے برف اس کے چہرے کو بھی ڈھکنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ ہی کوئی چیز پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنا چاہی لیکن وہ ناکام رہی۔ اسے لگا کہ اس کے اوپر گری برف کوئی ہٹا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن وہ مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اپنا آپ کچھ ہلکا ہلکا سا محسوس ہونے لگا اور اس بار اس کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ پرندہ جسے اس نے برف کی قید سے آزاد کروایا تھا وہی پھڑپھڑاتے ہوئے اپنے پروں سے اس کے اوپر گری برف ہٹا رہا تھا۔ وہ چونک کر یہ منظر دیکھتی رہی۔
اس پرندے نے کچھ ہی دیر میں اس پر گری ساری برف کو ہٹا دیا۔ جس طرح سے اس نے اس پرندے کو برف کی قید سے آزاد کروایا تھا، ویسے ہی اس پرندے نے بھی اسے برف کی قید سے آزاد کروا دیا۔ اس نے برفیلی زمین سے اٹھنا چاہا اور وہ اس میں کامیاب رہی۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو وہ پرندہ بے حد فاتحانہ سے انداز میں آسمان پر اڑ گیا۔ وہ اسے دور اڑتے ہوئے جاتا دیکھتی رہی۔ طوفان اب تھم رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اوپر آسمان پر دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے بظاہر اس پرندے نے برف کی قید سے آزاد کیا ہے، لیکن اصل میں اسے آزاد تو اللہ نے کروایا تھا۔ وہ پرندہ تو صرف ایک وسیلہ بنا تھا۔ بالکل ایسے ہی نینا بھی اس پرندے کو برف کی قید سے آزاد کروانے کے لیے صرف ایک وسیلہ بنی تھی۔ اس پرندے کو آزاد بھی اللہ ہی نے کروایا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس وقت اسلام آباد کی تمام مساجد کے اسپیکرز فجر کی اذان کی آواز سے گونج رہے تھے۔ وہ بستر پر لیٹی تھی۔ اسے اپنے خواب کا مطلب اس وقت بالکل بھی سمجھ میں نہ آیا۔ شام کے گلابی، نارنجی، گہرے، سنہرے اور سرمئی رنگوں کا آسمان پر بسیرا تھا۔ تمام پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں نینا احسن کے کمرے میں نگاہ دوڑاؤ تو فرش پر ایک جائے نماز بچھی تھی جس پر وہ بیٹھی تھی، اور اپنے ہاتھ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھے، مگر آج وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ کیا یہ کہنا بہتر تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کن الفاظ میں کرے۔ اس وقت اس کی سیاہ آنکھیں برس رہی تھیں۔ یہ برسات بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ یوں ہی اللہ کی بارگاہ میں اشک بہاتے بہاتے سجدے میں گر گئی۔ اللہ انسان کے دل کے کتنا قریب ہے نا۔ انسان کچھ نہ بھی کہہ پائے، پھر بھی اس کے دل کے ہر جذبے، ہر احساس کو سمجھ لیتا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنے کمرے میں ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ساری بتیاں روشن تھیں۔ اسے اپنے کمرے کو دیکھ کر بہت سکون مل رہا تھا۔ ہر سو تمکنت سی پھیلی تھی۔ وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی، اس پر سے اپنا موبائل اٹھایا، ایک نمبر ڈائل کیا اور لہجے بھر کے لیے کچھ سوچا، پھر فون کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب ایک رنگ جا رہی تھی، پھر دوسری رنگ گئی تو فون اٹھا لیا گیا۔ عریشہ نے اسے سلام کیا تو اس کا لہجہ اسے متذبذب سا لگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنی متذبذب کیوں تھی۔ اس نے بھی جواباً اسے والسلام کہا اور پھر دونوں جانب چند سیکنڈز کی خاموشی چھا گئی۔ عریشہ، مجھے تم سے کہنا تھا کہ اب سے تم میری اسسٹنٹ نہیں ہو، اس نے بے حد سرد لہجے میں کہا۔ عریشہ یکدم کافی حیران ہوئی۔ اسے یاد تھا میکائل نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نینا احسن کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا کہ عریشہ میکائل ملک کے لیے نینا کی مخبری کرتی ہے۔ کہیں نینا کو معلوم تو نہیں ہو گیا میرے بارے میں؟ اور اگر اسے معلوم ہوا ہے تو اسے کس نے بتایا ہوگا؟ کیا میکائل نے اسے بتایا؟ وہ دل ہی دل میں بے چینی سے سوچ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا نینا؟ اس نے رک رک کر پوچھا۔ نینا نے ایک ٹھنڈی سانس اندر کو کھینچی۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں گہرا کرب امڈ آیا۔ عریشہ بالکل گنگ رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے اس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ تم نے بہت غلط کیا عریشہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اس نے چبا چبا کر کہا۔ پھر چند لمحے کے لیے خاموشی ہو گئی۔ عریشہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزرا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہی تھی تو اس کے لہجے میں بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ جھوٹ بولنا بند کرو، آخر کتنا جھوٹ بولو گی؟ تم اب سے میری دوست بھی نہیں ہو، اس نے تیز لہجے میں ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں تمہاری دشمن ہوں؟ اس کا لہجہ بے تاثر سپاٹ سا تھا۔ ہاں، کیونکہ ایک منافق سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں۔ نینا کی آنکھیں ہلکی سی گلابی ہو گئیں۔ عریشہ نچلا لب دباتے ہوئے اسے خاموشی سے سنتی رہی۔ تم جانتی ہو، کسی نے کہا ہے کہ دل خدا کا تخت ہے اور دل دکھانے کی سزا سخت ہے، اس نے زخمی سے انداز میں کہا تو عریشہ کو لگا جیسے اس کے دل پر کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ نینا میری بات سنو، بے حد تیز لہجے میں اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن نینا نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی، اور پھر اس نے فون کھڑک سے بند کر دیا۔ عریشہ اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کی اسکرین کو خالی اور ویران نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اسے اپنے دل پر بہت بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہر کوئی اس دنیا میں اپنا مفاد دیکھتا ہے، میں نے بھی اگر اپنا مفاد چاہا تو اس میں کیا غلط ہے؟ اس نے زیر لب بڑبڑا کر سر جھٹکا۔ دل اور دماغ
ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔